फातिमा आप अपना माइक म्यूट कर देंगी प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोगों की ईद अच्छी गुजरी। अब हम लोग जो हैं एक नई सूरा स्टार्ट करने लगे हैं। अभी तक हम जो 15 पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हमें दुआ कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा हमें दुआ? मैं। ये मैं कौन है? फातिमा तो ज़हरा। फातिमा आपने क्योंकि तिलावत करनी है इसलिए मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि कोई और पढ़ाए। ठीक है, ओके जान, आप अपना कौन सी कहानी है? अगर उमामा पढ़ा सकती है ये तो। जो सामने लिखी हुई है ना, वो जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठहरे मैं आपको वो करती हूँ। अमली आएगा? नहीं, ये नहीं पढ़ा सकती। मनीहा पढ़ा सकती है। मनीहा अभी आई नहीं है क्लास में, और इब्राहिम गया हुआ है आज मैच पे। सही सही। और कौन बच्चे हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमें ईमान ने पढ़ाई थी, तो अदर देन फातिमा एंड ईमान मैं चाहती आज हूँ। बच्चे भी कम हैं मुझे लग रहा है। हाँ, छुट्टियों के बाद थोड़ा सा ये काम होता है। चले इंशाल्लाह। मैसेज तो मैंने भेजे हैं सबको, लेकिन अभी वो फिर रूटीन नहीं रहती ना, तो याद नहीं रहता जी मैं पढ़ा देती हूँ अगर। हाँ जी, आप पढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोगों ने अल्लाहुम्मा पीछे पीछे रिपीट भी करना है। जी। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल सॉरी अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह मेरे हर अमल को साले बना दे। आमीन आमीन। और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें। आमीन। और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रखें। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा, हम साथ साथ छोटी छोटी चीजें पूछते जाएंगे। कौन बताएगा कि हम इखलास नियत की दुआ क्यों पढ़ते हैं? कौन बताएगा ये हम कि अपनी नियत को खालिस करना बहुत ज़रूरी क्यों होता है, कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं? ये कौन बताएगा मुझे ये बात? मैं जी ईमान, आप बताएं। क्योंकि अगर आप को पढ़ेंगे तो फिर अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह ताला के लिए करना है, और अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो ये काउंट नहीं होएगा और आपके पॉइंट्स नहीं काउंट होएंगे टीट बुक में। बिल्कुल, उसका सवाब बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। और अगर आप, और साथ ही साथ क्या थी कि अगर कोई छोटी सी चीज भी आप करें और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें तो उसका बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है ना? और अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज करें और वो आपकी नियत में ये हो कि आप शो ऑफ करें या किसी पे इम्प्रेशन डालें या किसी से कोई फायदा ले लें, तो फिर जिस तरह से ईमान ने बताया उसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमने इसके ऊपर एक छोटी सी बात की थी कि डे ऑफ जजमेंट पे तो 3 लोग आएंगे और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें की होंगी पर उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। किसी को याद है वो बात? जी मुझे याद है। ओके, ईमान को याद है, और किसी को याद है?
اگر کسی اور کو یاد نہیں ہونا تو پھر ایمان ہمیں بتائے گی. ٹھیک ہے, چلے ایمان پہلے بتانا شروع کریں. سب سے پہلے کون آئے گا ڈے آف ججمنٹ پہ جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت بڑی چیز جو اس نے کی تھی, اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا میرے لیے, تو وہ کیا بتائے گا؟ اس نے سکھایا تھا لوگوں کو قرآن پڑھنا, اور پھر ڈے آف ججمنٹ میں اس کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نیت نہیں رکھی تھی دل میں. اور اس نے چاہا تھا کہ لوگ کہیں کہ آپ کو بہت اچھا آتا ہے, اور اس لیے ہمیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو چیز سکھا رہے ہوں تو اگر شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالے بھی نا کہ یہ کتنے زیادہ لوگ سوچ رہے کہ آپ کو کتنا اچھا آتا ہے, تو ہم فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور فوراً اپنی نیت کو فوکس کریں کہ نہیں, میں تو, شیطان تو چاہتا ہے نا کہ آپ اتنی ایفرٹ کریں اور آپ کو زیرو ریوارڈ ملے. اور باقی دو لوگ کون تھے؟ ایک جو ایک شہید ہوا تھا اور اس کے اس دل کو بھی میں ریوارڈ نہیں ملا تھا, اور تیسرا کون تھا جس نے بہت ساری اپنی منی اسپینڈ کی منی دیا تھا اور تھی. پھر اس نے نیت یہ نہیں رکھی تھی. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہم لوگوں کو چیریٹی کرتے وقت بھی نیت رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی کو علم سکھاتے وقت بھی, ایون ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں تب بھی. اور جان تو بہت بڑی چیز ہے, اس میں بھی اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بے شک میں جان سے چلا جاؤں گا پر لوگ مجھے آنر کریں گے اور کہیں گے کہ واو یہ شہید ہے, تو کیا فائدہ ہوا کہ آپ کی زندگی بھی چلے گی اور آپ کو ثواب بھی کوئی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے, آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. جی, یہ اسپیشل میسج کس کو یاد ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم جب حضرت ابراہیم کے بارے, اوہو یہ تو میں نے بات خود ہی کہہ دی. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ اسپیشل میسج کی بات کی تھی. آپ لوگ ذرا جلدی سے اس اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے جو چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے؟ پھر ہم یہ کوسچنز میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی, ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی ان بچوں سے پوچھوں گی, اوہو ایک منٹ پہلے میرے خیال سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا تلاوت سے, اور میں فاطمہ کو کہنا بھول گئی. فاطمہ are you ready? Are you ready? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بارک اللہ فاطمہ, کافی ہے, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. فاطمہ جائیں گے اپنا پلیز مائک میوٹ کر لیں گی کیا؟ فاطمہ نے جو تلاوت کی ہیں آیات وہ ہیں سورہ کہف کی سٹارٹنگ آیات, اور ہم آج سورہ کہف ہی ڈسکس کریں گے, اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم انہی کی تلاوت کریں. پہلے تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. یاد ہے کسی کو؟ میرا خیال سے سنیا نے تو اپنے مائنڈ میپ میں بھی اس کو کور کیا الحمدللہ. تو اب میں ان بچوں کے نام لوں گی جو کہ پچھلی کلاس میں تو تھے پر انہیں ابھی تک بات نہیں کی. پاکستان والی فاطمہ تو زہرا ہے نہیں. عمر آپ بتائیں گے کہ یہاں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟
کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معراج پہ کسی سے اسپیشل جگہ پہ کسی سے ملے تھے. کن سے ملے تھے وہ؟ مجھے پتا ہے. السلام علیکم عبداللہ. ایک منٹ عبداللہ، پہلے عمر سے دیکھ لیتے ہیں، اگر عمر کو نہیں پتا تو پھر ضرور آپ آنسر کیجیے گا. یس. عمر آپ آنسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ عمر حکمران میں آپ نے لیٹن نہیں کیا ہے ابھی. نہیں، عمر جو ہے ان کا مائک نہیں بلنک کر رہا. آپ میرے خیال سے آپ آنسر کر دیں عبداللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام. نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ایک اسپیشل جگہ وہاں، یہ تو پہلی بات ہے نا کہ ان سے ملے تھے، پر 7 اسکائی پہ جو بیت المعمور کے پاس جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ میں پلیز. عبداللہ آپ بتا دیں، ورنہ پھر اس کے بعد یہ کون ہے؟ ایمان ہے یا ثانیہ ہے؟ ایمان. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی، ابراہیم علیہ السلام. اچھا، اب ہم اس طرح سے آنسر پوچھتے جاتے ہیں نا. اب میں چاہتی ہوں حفصہ آپ آنسر کریں کہ وہ where did he meet him؟ حضرت ابراہیم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے معراج پہ، پر کہاں پہ ملے تھے؟ کہاں پہ ملے تھے حفصہ؟ جی ایمان آپ بتائیں کہاں ملے تھے؟ سلائڈ پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ایکچولی، آپ غور سے پڑھے نا تو آپ لوگوں کو. ہیون پہ. جی بالکل، بارک اللہ. اچھا، اب انہوں نے ایک اسپیشل میسج دیا تھا. میں چاہتی ہوں وہ اسپیشل میسج لکھا ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ جو ابھی تک نہیں بولا وہ بولے. سنیا آپ بتائیں اسپیشل میسج کیا دیا تھا؟ 2 میسج تھے نا، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. آپ بتائیں ایک میسج کوئی بتا دیں. What did حضرت ابراہیم say to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہیں؟ اپنی امہ کو کیا کہیں میری طرف سے؟ Oh Allah, send my salam to your ummah. یس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ میرا سلام دے دیں اپنی امہ کو. اس میں میں ہوں، لکھا تھا بعد میں میرا فائدہ نہیں. میں اس میں ہوں، اس میں ہوں نا. جی، اور میرا خیال سے مریم مجھے نظر آئی تھی. مریم آپ آنسر کرنا چاہتی ہیں دوسرا پارٹ کہ دوسری چیز کیا کہی تھی؟ جی کون بچہ آنسر کرے گا؟ دوسری چیز کیا کہی تھی کہ کیا کہنا ہے؟ یہ چیزیں کہیں گے تو پھر ٹریز پلانٹ ہو جائیں گی جنہ میں. آج ایمان کے علاوہ کسی اور نے آنسر کرنا ہی نہیں ہے. زینب آپ آنسر کرنا چاہتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا میسج دیا تھا؟ اٹس ریٹن آن دا سلائیڈ آلریڈی کہ کیا کہیں. اللہ اکبر کی تسبیح کریں. یس، سبحان اللہ کہیں، لا الہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں. تو پھر کیا چیز ہو جائے گی جنت میں؟ کیا چیز پلانٹ ہو جائے گی آپ کی ایک جنت میں؟ درخت اگائیں گے. ایگزیکٹلی، ویری گڈ. تو انہوں نے ان کو ایک اسپیشل جگہ پہ، اب آپ کو یہ سلائیڈ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی. اور ہم نے جب یہ کرنی ہے نا تسبیح، کیا تسبیح ہم نے کرنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، لا الہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. یہ سب چیزیں جب ہم کہیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے ٹریز پلانٹ ہو رہی ہیں ہماری پیراڈائز میں. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ گرینری ہو جائے اتنی زیادہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی، یہ تھوڑا سا ہمارا ریویو تھا پچھلی چیز کا. اب میں چاہ رہی تھی کہ ہم سٹارٹ کریں گے. کون سی سورہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں؟ سورہ الکہف. اور کسی کو پتہ ہے کہف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بتا دوں. ہاں جی، اب یہ نظر آ رہا ہے. اب بتائیں کیا ہے؟ غار. بلیک ہول. یس، یہ ایک غار ہے، ایک کیو ہے. ٹھیک ہے جی.
اب ہم اس کی کچھ اسپیشل بات پڑھتے ہیں. کسی کو یہ بات پتا ہے جو سلائڈ پہ لکھی ہوئی؟ میں چاہتی ہوں ہاجرہ ریڈ کریں اس کو, یہ والی حدیث جو ہے. ہاجرہ ہیں عبداللہ ہمارے ساتھ؟ نہیں وہ نہیں ہے, میں کر سکتا ہوں. جی آپ ریڈ کریں. Messenger of Allah, whoever reads Surah Al-Kahf on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next. اچھا, آپ میں سے کسی کو یہ بات پتا تھی؟ نہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا تھی تو اب پتا چل گئی نا, تو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر ہم پوری نہیں بھی پڑھ سکتے کیونکہ ابھی ہم اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ایک ٹائم پہ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ماما بابا کو یاد کرا دیں کہ وہ پڑھ لیں. تو ظاہر سی بات ہے اچھی چیز کا ریمائنڈ کرانے سے ہمیں بھی ثواب ملے گا. پر اس لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے کاموں میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے. جیسے کہ ہم کبھی کسی اندھیری جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہم فلیش لائٹ آن کرتے ہیں نا, Yes. اس سے ہمیں لائٹ ملتی ہے. اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے, وہ بھی ایک لائٹ ہے. اور ایک اور علماء نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ایسے ہم نظر آتے ہیں آسمانوں سے جیسے کہ کوئی شائننگ سٹارز ہو. جیسے ہمیں آسمان میں سٹارز نظر آتے ہیں نا, اس طرح جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے وہ ایک شائننگ سٹار سا نظر آتا ہے. تو یہ اس نور کو ریفر کر رہا ہے کہ جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ایک نور آپ کے ساتھ رہتا ہے پورے ہفتے کے لیے, مطلب آلموسٹ 8 days کے لیے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی بھی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا تو شروع میں تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے, پر اس کے بعد پھر وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے. پر اگر آپ اس کو ٹرائی کرتے رہیں کہ میں نے کرنا ہی ہے ضرور انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم لوگوں نے یہ بات کر لی کہ سورہ کہف جو ہے اس میں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے غار. اب اس کے اندر بات ہوگی کن کے بارے میں؟ پیپل آف دا کیو. اس پہ بھی ہم بعد میں آتے ہیں. اور ہم نے یہ چیز کور کر لی نا, a light shining from Friday to Friday if you read it. اور ساتھ یہ کہ اس کے فرسٹ 10 ورسز جو یاد کرتا ہے وہ کس سے سیو ہو جائے گا؟ شیطان سے. دجال سے. دجال کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ دجال کون ہے؟ جی مجھے پتا ہے. اچھا, ویری گڈ. ایمان. ایمان, ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں, اگر ہم لوگوں نے اس کے فرسٹ 10 ورسز یاد کر لیے, جیسے ابھی فاطمہ نے ہمیں فرسٹ 3 ورسز سنائے تھے, فرسٹ 10 ورسز یاد کر لیے, آہستہ آہستہ کر کے بھی اگر ہم یاد کریں, ہم ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ 1 month میں ہم, اس کی کچھ آیتیں تو بہت ہی چھوٹی ہیں, تو ہم 1 month میں 3 یاد کر لیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم 3-4 months میں یہ 10 کی 10 آیتیں یاد کر لیں. تو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں. ہم گھر میں یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا لیسن پڑھتے ہیں تو ہم اپنی ماما کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ٹیچر کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو آخر میں ہم ایک آیت جو ہے وہ یاد ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور 2-3 weeks میں ایک آیت کمپلیٹ کر لیں. تو یہ ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہو از دجال. دجال کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے اور بتایا ہے. جی 1 منٹ. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, سارے پروفٹس نے اپنے لوگوں کو اپنے اپنے ٹائم میں اس کے بارے میں وارن کیا ہے. تو جتنی زیادہ ڈراسٹک چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں سارے لوگ وارن کرتے ہیں نا, ہوتا ہے نا. تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں جاننا. تو ہم پہلے تھوڑا سا ایمان سے جانتے ہیں کہ ایمان کیا بتائے گی, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج ہم پتہ ہے اس چیز کے اوپر زیادہ ٹائم کیوں سپینڈ کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دجال کون ہے, اور ہمیں سورہ کہف کے اندر سے جو ہم لیسنز لے رہے ہیں وہ ہمیں کیسے سیو کریں گے, ہمارے ایمان کو کیسے سٹرونگ کریں گے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں انشاءاللہ. جی ایمان. وہ ایک بندہ ہے, ہیومن ہے, اس کے پاس ایک آنکھ ہے, جیسے ہیومن ہے لیکن ایک آنکھ اس کی خراب ہے,
اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئی لینڈ پہ باندھا ہوا ہے اور وہ ایک ٹائم پہ کھل جائے گی اس کی رسی ہے جیسے بھی وہ بندھا ہوا ہے اور وہ نکل آئے گا ادھر سے اور وہ کہے گا کہ میں گاڈ ہوں اور وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسے بہت اسٹرانگ ہیومن بنا سکتا ہے جو اور جیسے پیراڈائز بنائے گا وہ. ہاں ایک منٹ ایمان, آپ سب لوگوں نے غور سے باتیں سننی ایمان کی, کیونکہ ہم اس میں سے کچھ پوائنٹس ہماری حدیث میں بھی کور ہوں گے, اور جب وہ ہم ساری چیزیں کور کر لیں گے نا تو پھر ہم صرف اس پارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کوئز بھی کریں گے کل اس دفعہ, یا پھر میں آپ کو وہ اس کا لنک سینڈ کروں گی. جی ایمان بولیں. اور وہ جیسے چیزیں بنائے گا جیسے اس کی اپنی پیراڈائز, ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو اتنی اچھی لگے گی کہ وہ جیسے چلے جائیں گے, لیکن پھر جیسے وہ اس طرح کی چیزیں بنائے گا جس سے لوگ اٹریکٹ ہوئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ گاڈ ہے اور اس طرح, ٹھیک ہے. اور وہ نا یاد نہیں ہے 7 کنٹریز یا اس طرح کچھ کنٹریز میں کسی ٹائم میں پہنچے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام وہ آئیں گے اور ہم لوگ کو ہیلپ کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ہم لوگ کو ہیلپ کریں گے اور وہ مسلمانوں کو لے کے کہیں چلے جائیں گے اور اس کو دجال کو جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کو بیٹ کر لیں گے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. کافی حد تک آپ نے ان ساری چیزوں کو کور کیا ہے جو کہ ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اب میں چاہتی ہوں کہ کچھ بچے جو ہیں, جب ہم چھوٹا چھوٹا پارٹ کریں گے نا تو اس کو ریویو وہ بچہ کرے گا جس کو میں نام لوں گی, ٹھیک ہے, اور میں چاہتی ہوں نئے بچے بھی اس میں شامل ہوں, ٹھیک ہے. اب میں حدیث پڑھوں گی اور اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی, اس کے بعد میں اسی پارٹ میں سے کوشچن کروں گی, ٹھیک ہے, تاکہ ہم جلدی جلدی اس چیز کو سمجھتے جائیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم mentioned Dajjal one morning as something despised, کوئی چیز بہت hateful ہو, but also alarming, کہ وہ بری بھی تھی پر اس کے بارے میں warn بھی کرنا ضروری ہے. Until we thought he is standing in the date palm trees. آپ کے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ جب کبھی آپ کسی چیز کے بارے میں بہت ڈر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز بس ابھی قریب ہی آ گئی, جیسے اگر آپ کوئی مانسٹرز والی سٹوری پڑھیں یا پھر کوئی بھی ایسی ہارر چیز دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کوئی چیز موو کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے بس وہی چیز آپ کے پاس آ گئی. ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس, ہوتا ہے آپ کے ساتھ کبھی کہ اینی تھنگ جس سے آپ اسکیئرڈ ہو جائیں پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز بس اب آپ کے ساتھ ہونے لگی ہے. تو اسی طرح تھا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ بات کی نا اس کے بارے میں تو ان کو لگا کہ بس وہ ابھی قریب ہی ہے, ان کے آنے لگے, ٹھیک ہے. When we came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم in the evening, he saw the fear in us, کہ وہ لوگ بہت زیادہ fearful ہو گئے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوشچن کیا, what is the matter? They said, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you mentioned Dajjal this morning and you spoke of him as something despised but alarming until we thought he is in the stand of date palm trees. کہ مطلب وہ ہمارے بہت close ہے. He said, there are things that I fear more than the Dajjal. اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. کس پوائنٹ کو لکھیں گے آپ لوگ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دجال سے بھی زیادہ کچھ چیزیں جو میں آپ کے لیے فیئر کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وہ کیا ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ ہوم ورک کون ریپیٹ کرے گا میرے لیے کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہوم ورک کہا ہے؟ کہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں بھی ہیں, ان کے بارے میں ہم نے ڈھونڈنا ہے. ایگزیکٹلی, اور حدیث سے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ if he appears, اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنی زیادہ ہم سے لو کرتے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر if he appears while I'm among you, اور آپ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ
آگے کیا چیزیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کو صرف وہ بات پتا ہوتی ہے جو کہ ان کو کون بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. وہ بھی تو ہیومن تھے نا, تو ہیومن کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر دجال آ گیا جب میں آپ کے درمیان میں ہوا تو I will contend with him on your behalf, مطلب کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا آپ کے لیے. And if he appears when I'm not among you, then each man must fend for himself. مطلب وہ خود اپنا مقابلہ کرے گا. And Allah will take care of every Muslim on my behalf. کہ اللہ تعالیٰ میری امت کا خیال رکھیں گے. جانے ہاں پر بیٹے بابا کے پاس جاؤ پلیز, جاؤ پلیز. آپ ایک منٹ بابا کے پاس جا سکتے ہو یوسف عبداللہ؟ I'm sorry for the disturbance. جی اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, جس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سسٹم ہے, پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ورڈز ہیں آپ لوگ یہ پڑھ سک رہے ہیں؟ He Dajjal will be a, can you read this word for me? Young man. Young man. Young man کیا ہوا, ایک ہیومن ہوا نا. Some people say کہ امریکہ دجال ہے, یہ سسٹم دجال ہے. یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے؟ ہیومن کے فارم میں, کہ وہ ایک ہیومن ہے. ٹھیک ہے. He Dajjal will be a young man with curly hair and protuberant eye. اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی, ایک اور حدیث میں تھا کہ جیسے کہ آپ نے کبھی خراب انگور دیکھا ہے, وہ جو بلجنگ سا ہوتا ہے اور وہ مطلب جو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مسخ سا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خوشی سا ہو رہا ہوتا ہے پر بلجنگ سا, اس طرح کی وہ آئے ہوگی. مطلب اس کی ہیومن ہوگا, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, ایک آنکھ نہیں ہوگی, بٹ اس کی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, پر جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. کانا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بلائنڈ ان ون آئی. تو وہ بلائنڈ ان ون آئی ہوگا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ جی. اچھا, now whoever amongst you sees him, what should he do? اس کو کیا کرنا چاہیے اپنی پروٹیکشن کے لیے؟ Let him recite the first verses of قرآن. سورہ Qaf. کہف. کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ کہف. سورہ کہف. اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ پہلے 3 ورسز اور 10 جو اور کچھ میں آتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ 10, تو آپ نے وہ یاد کرنے ہیں. He will emerge from خلا between شام and عراق, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ آئے گا, اور پھر وہ ساری جگہ he will wreak havoc کا مطلب ہوتا ہے کہ تباہی مچائے گا. O slaves of Allah, remain steadfast. یہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے نا, جیسے ابھی پینڈیمک کی سچویشن میں بھی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا, پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرم رہنا ہے اپنے فیتھ پہ. او میسنجر آف اللہ, ہاؤ لانگ ول ہی اسٹے آن ارتھ؟ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنسر جو کیا وہ کیا ہے؟ 40 days, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, and rest of the days like our days. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو کافی ساری پریشانی کی بات تھی, پر انہوں نے کوشچن کیا کیا, کتنا خوبصورت کوشچن ہے جو کہ صحابہ نے کیا. پتہ ہے وہ کیا کیا انہوں نے کوشچن؟ انہوں نے کہا, O messenger of Allah, on that day which is like 1 year, will we pray of 1 day suffice, کہ ہم ایک دن کی نمازیں پڑھ لیں کافی ہو جائیں گی؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, make an estimate of time then observe the prayer, کہ آپ اپنے وقت کے حساب سے, جیسے ٹائم موو کرے گا, کیونکہ ہم جیسے ہمارا سورج موو کرتے ہیں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس حساب سے آپ جو ہے نماز پڑھیں گے.
he said how fast with, انہوں نے پھر پوچھا کس سپیڈ سے وہ موو کرے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا like a rain cloud driving by wind. آپ لوگوں نے نوٹس کیا کہ جو رین کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ کیسے جلدی سے آتے ہیں, ڈارک کلاؤڈز, اور رین پور کرتے ہیں. اسپیشلی سویڈن میں تو نظر بھی آتے ہیں نا کہ بہت جلدی سے کلاؤڈز موو کر رہے ہیں. تو وہ اس سپیڈ سے موو کرے گا, اور پھر وہ کیا کرے گا, وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھ میں بلیو کرو, اور پھر وہ اسکائی کو کمانڈ کرے گا کہ رین کر دو, اور ارتھ سے کہے گا کہ وہ ویجیٹیشن نکالے. پر وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وہ تو رب نہیں ہے, وہ تو ہمیں پتا ہے, پر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرنے دیں گے. آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے کہ کیوں کرنے دیں گے؟ کسی کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اور پھر کیا ہوگا جی, کہ ارتھ جو ہے وہ اپنی پروڈیوس نکالے گی, اور جو لوگ اس میں بلیو کریں گے نا ان کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی. مطلب ان کے سارے اینیملز بھی خوشحال ہو جائیں گی, ویجیٹیشن بھی مل جائے گی. پر جو لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے نا, وہ کیا کرے گا, they will suffer drought. مطلب ان کے پاس کیا ہوگا, ان کا پانی چلا جائے گا, ویجیٹیشن بھی نہیں ہوگی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کی ساری جگہ ایک ویسٹ لینڈ بن جائے گی. مطلب جو لوگ ادھر اس وقت بلیورز ہوں گے وہ سفر کریں گے. اور جس طرح عبداللہ نے بتایا کہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہوگا, اور وہ ایک جگہ سے نکلے گا, جگہ سے گزرے گا, تو وہ کہے گا کہ اپنے ٹریجرز نکالو. تو جو ٹریجرز اس لینڈ کے ہوں گے نا, وہ بی کا سوام آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب سوام و بی جو فالو کرتی ہیں کسی جگہ کو, اس طرح سے وہ ٹریجرز اس کو فالو کریں گے. تو وہ اس کے پاس کافی ساری پاور ہوگی. تو جو لوگ اس کو دیکھیں گے, اس لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اسٹیڈ فاسٹ لینا ہے, کیونکہ وہ اچھا خاصا ایسا وے ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اسٹرے کر سکتا ہے. اچھا پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ کسی بندے کو بیچ میں سے کاٹے گا, ایک بندے کو لے گا, اس کو کاٹے گا بیچ میں سے, اور اس کو 2 پیسز کرے گا, اور پھر کٹھے اس کے سامنے جوڑ دے گا. تو یہ مطلب ایک بڑی میجک ٹرک لگتی ہے, پر ایسے ریئل لائف میں ہوگا اس کے سامنے. اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لاتے جائیں گے. پر اس کو کل کون کرے گا؟ ان پروفٹ کا نام ابھی ہم نے بتایا بھی تھا, اور یہاں لکھا ہوا حضرت عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آئیں گے, اور وہ کیسے ڈسینڈ کریں گے؟ کون بتا سکتا ہے وہ کیسے ڈسینڈ کریں گے؟ resting his hands on the wings of 2 angels. وہ ایسے ڈسینڈ کریں گے, وہ زمین پہ ایسے آئیں گے, اور پھر وہ جب وہ اپنا سر ایسے نیچے کریں گے تو ان کے پسینے سے جیسے پرلز کی طرح گر رہا ہوگا. اور جو ڈس بلیور ان کی بریتھ کو اسمیل کرے گا, مطلب ان کی پریزنس کو کے قریب ہوگا, تو وہ ڈائی ہو جائے گا. اینڈ ان کا بریتھ کہاں تک ریچ کرے گا؟ جہاں تک وہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ اس کو قتل کر دیں گے, جو کہ ہے فالس مسایا. آپ کو پتہ ہے نا, پروفٹ عیسیٰ کو مسایا بھی کہتے ہیں, مسیح بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ جو لیپرسی والے لوگ ہوتے تھے نا, ان کو ٹچ کرتے تھے تو وہ ہیل ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے, تو حضرت عیسیٰ ان کو قتل کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور یہ پھر اس کا چیپٹر ختم ہو جائے گا دجال کا. اور پھر یاجوج ماجوج کی پرابلم سٹارٹ ہوگی, بہت ساری اور ٹرائلز آئیں گی. میں ان کے اوپر اس لیے فوکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہمارے دجال سے ہمارا فوکس نہیں ہٹے. پھر کیا ہوگا کہ سارا کچھ بہت اچھا ہو جائے گا, اور پھر سارے بلیور جو ہیں وہ یاجوج ماجوج جو کہ اس سورہ میں ڈسکس ہوں گے, اس ٹائم پہ وہ لوگ جو ہیں جب وہ آئیں گے اور وہ تباہی مچائیں گے دنیا میں, تو حضرت عیسیٰ سارے مسلم جو اس ٹائم پہ ہوں گے ان کو لے کے ایک جگہ پہ موو کر جائیں گے, اور پھر
وہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی ان کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور اس کے اندر حدیث کے اندر بھی ہے, اور ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے, جو ایون ایسے والے اینیملز ہوتے ہیں نا جو نقصان دیتے ہیں, وہ بھی نقصان نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد Allah will send a pleasant wind which will seize them beneath their armpits and they will take the soul of every Muslim. کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے کہ جس سے سارے مسلمز فوت ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر جو صرف برے لوگ رہ جائیں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت لمبی حدیث تھی, پر میں نے کوشش یہ اس لیے کی تھی کہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اب آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جانا چاہیے. کس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جانا چاہیے؟ دجال. جی ایگزیکٹلی. تو اب میں آپ سے نا before going ahead I'll just ask 3 questions regarding Dajjal, right? So I would like Hafsa to answer. Hafsa, are you ready? Yes. چالے جی. دجال جو ہے وہ ہیومن ہے, ہمیں کیسے پتا ہے؟ ابھی جو ہم نے حدیث سے جو چیزیں جانی اسے ہمیں پتا چلا ہے, تو ہمیں کیسے پتا ہے کہ وہ ہیومن ہے؟ وہ ایک ینگ مین ہے, اس کے کرلی بال ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, اور کچھ اور بتا سکتی ہیں اس کی کچھ فیچرز کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر؟ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, ایک سے وہ دیکھ نہیں سکے گا اور ایک سے وہ دیکھ سکے گا. ویری گڈ جی, بارک اللہ فیک حفصہ, ویری نائس. اچھا جی, زینب آپ نے نہیں بولا تھا ابھی تک, میں چاہتی ہوں زینب آپ بتا سکتی ہیں. پاکستان والی زینب پہلے بتائے. پاکستان والی زینب آپ کا مائک ان میوٹ نہیں ہے. آپ ان میوٹ کر سکتی ہیں. عمر, مریم and زینب. جی زینب آپ مجھے بتائیں گی کیا کہ بتانا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اس میں سے بتا سکتی ہیں کہ وہ کیسے لوگوں کو ٹرائی کرے گا, کہ کس کس چیز کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہے گا کہ ایمان لے آؤ, اور وہ کیسے کیسے ٹرائی کرے, کیا چیزیں آفر کرے گا, کیا ہوگا. کوئی بھی چیز آپ بتا سکتی ہیں کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو کہے گا بلیو کرو, تو وہ ان کو کیا کرے گا, پھر اس کے بعد ان کی لینڈ کو کیا ہوگا. اگر وہ ایک کھچر پہ چل کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ, اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ تم نے کس میں جانا ہے, اور جو لوگ جنت کی طرف کریں گے وہ دوزخ. ایگزیکٹلی جو زینب بتا رہی ہیں وہ کیا ہوگا, وہ اپوزٹ ہوگا, کہ جو وہ اس کی جنت چوز کریں گے وہ اصل میں کہاں جائیں گے, ریئل میں جہنم میں, اور جو اس کی جہنم چوز کریں گے وہ کیا کریں گے, جنت. جنت. اور دنیا میں کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے یہ جو آئی ڈی ہے نسا, مجھے نہیں پتا یہ کیا آئی ڈی ہے, نسم 2, یہ جو آئی ڈی ہے سسٹر میمونہ, یہ آپ کو پتا ہے کن کا ہے؟ یہ عبداللہ. اچھا یہ عبداللہ ہے. اچھا عبداللہ آپ بتائیں کہ جب وہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کی باتوں پہ ڈس بلیو کر دیں گے تو ان کی لینڈ پہ کیا افیکٹ پڑے گا, اور ان کے سارے جانوروں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کو نہیں ماننا, تو کیا ہوگا؟ مطلب وہ لینڈ پہ مطلب فوڈ اور اس طرح کی چیزیں کم پڑ جائیں گی. ہاں, کہ ان وہ کو جانور. ڈراؤٹ ان کو ہو جائے گا, اور ہاں جی. فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی. اور یہ کون بتائے گا کہ جب وہ جو ہیں, فاطمہ تو زہرا آپ بتانا چاہتی ہیں کہ جب وہ اس کو بلیو کر لیں گے کہ ہاں آپ ہی ہیں رب, تو ان کی لینڈ کو کیا ہوگا؟ فاطمہ تو زہرا, کین یو ان میوٹ؟ جی, جو لوگ دجال میں بلیو کر لیں گے ان کی لینڈ کو کیا ہوگا؟ وہ ویلتھی ہوں گے. وہ ویلدی ہوں گے, ان کی لینڈ میں ویجیٹیشن آئے گی, ان کو رین ملے گی. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا جی, اب میں چاہتی ہوں اگر امامہ ہمارے ساتھ ہیں تو امامہ بتا سکتی ہیں کہ
दज्जाल को किल कौन से प्रॉफिट करेंगे? मामा इधर नहीं है। अच्छा मनीहा आप बता दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आप ये भी बता सकती हैं क्योंकि आप तो बड़ी है ना, तो आप बता सकती हैं कि हजरत ईसा कैसे उतरेंगे जमीन पे? वो पार पे सहारा रख। वो किनके परों के ऊपर वो होंगे? एंजल्स के। जी जी। ओके जी, अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लिया है। अब हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग अपने जो माइंड मैप्स आप लोगों ने सबमिट कराए थे, उसके साथ नाम नहीं था कि वो इब्राहिम का है कि मनीहा का, तो वो मुझे आप बता देना। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो सूरह अल कहफ है उसके अंदर 4 डिफरेंट स्टोरीज कवर होती हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? अस्हाबे कहफ की, जो कि कौन से लोग थे? यंग लोग थे, और उन्होंने एक केव में शेल्टर ली थी। किसी को पता है उनके बारे में? ये स्टोरी किसी ने पढ़ी है? ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी कुरान में से नहीं बेशक, पर स्टोरी पढ़ी है किसी ने इनके बारे में? नहीं। ओके क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि इनकी जो बारे में स्टोरीज है ना, वो छोटे बच्चों की बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं इनके बारे में, और कभी कभी वो जरूर ये कह देते हैं कि वो तो इतने ही थे। मतलब वो ये बताते हैं कि ना। जी ज़ैनब आपने हैंड रेज किया है, आप बताएं। जी ज़ैनब। लोग थे जो एक घर में गए थे और फिर वो उनको नींद आ गई थी, तो उस मतलब सो गए थे। जब वो उठे तो वो 300 साल या से भी ज्यादा साल एग्जैक्टली। गुजर गए, और जब उन्होंने उठ के देखा तो सब चीजें बदल गई थी। यहाँ तक कि उनके पास जो पैसे थे, उन्होंने सोचा कि हम खाना खा लेते हैं। जब उन्होंने दिए खाना जिससे खरीदना था दुकानदार को, तो उसने देखा कि वो बहुत पुराने सिक्के थे, 300 साल पुराने। वेरी गुड, बहुत अच्छी समरी बताई है आपने हमें। पर हमने ना, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि ज़ैनब ने तो बहुत अच्छा काम किया कि हमें सारी चीज डिटेल में बता दी है। पर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने हजरत इब्राहिम के साथ किया था ना, कि एक एक स्टोरी से हमने ये देखना है कि हमने सीखना क्या है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि हमने कुरान में तो हमने सिर्फ स्टोरीज नहीं पढ़नी ना। स्टोरीज पढ़ने का मकसद क्या होता है कि हम उससे सीखें क्या। ठीक है, तो पहली बात ये थी कि वो यंग लोग थे, और आपको पता है वो यंग भी थे और बहुत ज्यादा एलीट क्लास थे। आप लोगों को पता है एलीट क्लास क्या होती है? जो बहुत ज्यादा वेल्दी लोग होते हैं, और वो इवन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इवन जो उस जमाने में कोर्ट था ना, किंग का कोर्ट, उसके पार्ट थे वो। मतलब वो यंग भी थे और वेल्दी भी थे, पर उन्होंने बिलीव किया था अल्लाह ताला पे, और बाकी सारे लोग जो थे वो बिलीव नहीं करते थे, वो डिसबिलीवर थे। तो उन्होंने क्या किया? हजरत इब्राहिम की तरह, हजरत इब्राहिम जो थे वो उन लोगों की आइडल्स नहीं मान रहे थे। उन्होंने क्या किया था? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी ना, कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि जब अपने फेथ के लिए स्टैंड लेना होता है, जरूरी नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, डू एज द रोमन्स डू, या फिर डू इट लाइक आप लोग जो हैं वो मिंगल इन कर दें, आप ब्लेंड इन करें। तो आप अपने वैल्यूज को, अपनी रिलीजन को छोड़ के ब्लेंड इन करना चाहिए हमें दूसरे कल्चर्स में। नहीं। हम लोग की कोई पहचान ही ना रहे, हम मुस्लिम ही ना लगे। हम बेशक इनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कि लैंग्वेज का ताल्लुक तो कोई भी रिलीजन से नहीं है, पर हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम जिस तरह हमें हमारा रिलीजन कहता है कि इस तरह से ड्रेसअप ना हो, हम वो सिर्फ इस वजह से ड्रेसअप हो जाएं क्योंकि वो तो स्वीडिश कल्चर का हिस्सा है। हमें करना चाहिए ऐसे? नहीं। अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना चाहिए बिकॉज हम जस्ट स्वीडन में रहते हैं? ये नहीं। क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए ना। अगर आप किसी चीज के लिए बड़े प्राउड हो ना, अपने रूट्स के लिए, अपने रिलीजन के लिए, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ते। पर अगर आप थोड़े से हो ना कि पता नहीं मैं इतना कॉन्फिडेंट ना हो, तो फिर आप उस चीज को छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना?
جس چیز کے لیے آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اس چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ایزیلی, اور جس چیز کے لیے آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں رائٹ ہوں تو اس کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی. تو ہم نے اپنے لیے سے کوشچن کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, کہ وہ لوگ جو تھے ادھر مائنورٹی تھے, جیسے ہمیشہ کہتے لوگ کہتے ہیں میجورٹی از دا اتھارٹی, ادھر بہت بڑی میجورٹی تھی, پر یہ لوگ ریلیجن پہ, یہ تو ان کے ریلیجن فالو نہیں کرتے تھے. اب جب سب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو جو بادشاہ ہے اس کے ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, تو پھر سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنا ریلیجن چھوڑ دیا یا وہ جگہ چھوڑ دی؟ کیا کیا؟ جگہ چھوڑ دی. اور آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو مسلمان تھے ان سب لوگوں کو مکہ بہت پسند تھا, وہاں خانہ کعبہ تھا, اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, پر انہوں نے جب سب لوگوں نے ان کے ریلیجن کی مخالفت کی, ان کو سزائیں دی, ان کو مارنا چاہا, تو انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ دیا کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی؟ کیا کیا ان سب لوگوں نے؟ جگہ چھوڑ دی. جگہ چھوڑ دی. اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکہ سے مدینہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور مسلمانوں نے؟ ہجرت. اور آپ کو پتہ ہے ہم ابھی بھی ہجرت کر سکتے ہیں کس طرح سے؟ گناہوں سے. جب اپنا ٹریک چینج کرتے نا, کہ اگر یہ غلط چیز ہے اس کو چھوڑ کے وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے, تو اس کو کہتے ہیں گناہوں سے ہجرت کرنا. تو وہ تو ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں نا, کوشش کرتے رہتے ہیں نا, کہ کوئی غلطی ہو جاتی پھر ہم کہتے نہیں اب ہم رائٹ ٹریک پہ آئیں گے. تو یہ بھی ہجرت ہی ہوتی ہے کہ آپ موو اوے کریں بیڈ چیز سے گڈ کی طرف. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس یوتھ سے کیا سیکھا کہ جب آپ کو لوگ آپ کے فیتھ کی وجہ سے تنگ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو سٹینڈ لینا ہے, اور پھر اپنا ریلیجن نہیں چھوڑنا. کیا چھوڑنا ہے؟ اس جگہ کو, اس کمپنی کو. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو اپنی لائف میں اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہمارے کچھ بنچ آف فرینڈز ہیں جو بہت ہیپننگ ہیں, بہت کول ہیں اور بہت فن کرتے ہیں, پر وہ کچھ چیزیں ایسی بھی کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں. فن کرنا حرام نہیں ہے, پر اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہو, اگر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں, ہم جو ہے ان کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے, پھر ہم یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپ تو بالکل فن لوگ ہیں ہی نہیں اور ہم آپ سے فرینڈشپ نہیں کرنا چاہتے, پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا اگر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی نہ چھوڑے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اسمارٹ سا آنسر چاہیے مجھے. آہستہ آہستہ پھر آپ ان کی طرح ہی, جیسے آپ اپنا ریلیجن کنورٹ کر لیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ ایک اور چیز بھی ہوگی, پتہ ہے, بالکل صحیح ہے, پر پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہاں اوکے ہم تو غلط کام نہیں کرتے. جیسے اگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھے پر ہم اپنے ٹائم پہ جا کے نماز پڑھ لیں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ کوئی ایسی چیزیں کریں جو کہ بالکل غلط ہیں, ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں, پر ہم اپنا ٹھیک کرتے رہتے ہیں. پتہ ہے کیا ہوگا کرتے کرتے آپ کے دل سے یہ چیز نکل جائے گی کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنی چیزیں بری لگنے لگیں گی اور ان کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی. آپ کو لگے گا کہ میرا ریلیجن تو ایک برڈن ہے, میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہیں چیزیں, اور ان کی چیزیں بہت آسان ہیں. تو ہمیں ایسی کمپنی سے اس لیے دور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان پہ بہت اچھا افیکٹ نہیں ڈالتا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گڈ کمپینین کی ایگزامپل کس طرح سے دی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ گڈ کمپنی کی ایگزامپل کس طرح سے دی تھی؟ مجھے بہت بیسٹ لگتی ہے ایگزامپل. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کسی پرفیوم شاپ میں گئے ہیں کبھی؟ کسی بھی شاپ میں جائیں تو وہاں بہت سارے ٹیسٹرز پڑے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کچھ ٹیسٹر لگا کے خوشبو سونگیں اور پھر بڑا اچھا سا لگتا ہے اور بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے مسک سیلر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک پرفیوم سیلر کی طرح ہوتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گڈ کمپنی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ پرفیوم سیلر کے پاس آپ چلے جائیں, اور بے شک آپ کچھ پرفیوم خریدیں نہیں, تب بھی جب آپ اس شاپ سے باہر آتے ہیں تو تھوڑی سی خوشبو آپ کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ خوشبو تو آ رہی ہوتی ہے, پر اگر آپ بیڈ کمپنی کے ساتھ انوالو ہو جائیں تو جی, تو مجھے یہ بات لگی کہ اس کے اندر
آپ بلیک اسمتھ کی طرح ہوتی ہے بیڈ کمپنی. اگر آپ اس سے کوئی کول یا اس طرح کی چیز نہیں بھی خریدتے تو آپ کے کپڑوں سے اور آپ سے جو ہے وہ اسمیل ضرور آئے گی, کیونکہ آپ جہاں وہ کام کر رہا ہے تو وہ اسمیل جو ہے وہ آپ کے اندر بس جائے گی. تو اگر آپ کسی کمپنی میں ہوں جو کہ بیڈ چیزیں کرتے ہوں تو آپ اپنی پرسنالٹی میں ان کی اسمیل لے کر ہی اٹھیں گے. سمجھ آئی آپ کی بات؟ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی کمپنی پہ یا نہیں؟ جی کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کبھی کبھی ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں کچھ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کا فرینڈ اچھا نہیں ہے, تو پھر ہمیں چڑ ہو جاتی ہے ماما بابا سے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ماما بابا کو ہمارے فرینڈز برے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ ماما بابا کو پتہ ہی نہیں وہ بچہ کتنا اچھا ہے, پر ہمارے ماما بابا کو اپنے ایکسپیرینس سے پتا ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی اچھی ہے, کون سی کمپنی بری ہے. تو پیرنٹس جو ہیں جب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کی کمپنی رکھنی ہے تو وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ خوشبو لے کے اٹھیں, ایسے والے نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی چیک کریں, کہیں میں ہی تو وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں کوئی بیڈ ہیبٹس جو ہیں وہ دوسروں کو بھی کہتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ برے کمپنی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی غلط کام کرنے کے لیے بارے میں سوچ رہے ہیں پر آپ کی فرینڈز آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تو اتنا چھوٹا سا غلط کام ہے, لوگوں نے اتنے بڑے بڑے غلط کام, یہ اس سے کیوں گھبرا رہے, کم آن, وہ آپ کو بک اپ کرتے ہیں, چیئر کرتے ہیں. تو یہ اچھے دوست ہوتے ہیں کہ برے؟ وہ اس وقت تو آپ کو بڑی وہ سپورٹ لگ رہی ہوتی ہے, پر وہ اچھے دوست ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ کریں گے جنہ میں جانے کے لیے, یا وہ آپ کو ہیل فائر میں جانے میں ہیلپ کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قرآن کے اندر ہمیں ایک ایسے بندے کا نظر آئے گا کہ وہ اپنے فرینڈ کو دیکھے گا کہ وہ فائر کے درمیان میں ہوگا, اور جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ ڈر جائے گا, وہ کہے گا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا. کیونکہ وہ اسے کہتا رہتا تھا, وہ فرینڈ اس کو کہتا تھا کہ اچھا تم ان لوگوں میں سے ہو جو ڈے آف ججمنٹ میں بلیو کرتے ہیں, مطلب وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اور آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ کہتے ہیں اچھا آپ 14 سینچری 100 سینچری جو 14 سینچری سے گو والا جو اسلام ہے جو بیکورڈ ہے اس میں یہ چیز ہے اس میں بلیو کرتے ہیں, آپ اس طرح سے ڈریس اپ ہونا چاہتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں فالو کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی کمپنی رکھنی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے نا. اور کبھی بھی آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ جب بھی کوئی لوگ ہو نا, چاہے وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوں یا ویسے ہی برے طریقے سے کر رہے ہوں, دین کا مذاق اڑا رہے ہو نا کہ او یہ دیکھو یہ کیا فنی ڈریس اپ ہے, یا یہ جو ہے یہ کیا فنی بیہیویئر ہے, یا پھر وہ کہیں اچھا روزہ تو اس طرح سے ہوتا ہے, یہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, ہم اس طرح والا روزہ رکھ لیتے ہیں, قربانی کیا ضرورت ہے, اینیملس کو ہم ہرٹ کر رہے ہیں, ہم اتنے پیسے چیریٹی میں دے دیتے ہیں. جب وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریلیجن کا مذاق اڑانا. اور یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو کریں گے, بے شک نہیں, پر ہم ان کو رونگ نہیں سمجھیں گے. تو رونگ نہ سمجھنا جو ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارے فرینڈز کون ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, دینی خلیلی, کہ آپ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتے ہیں. تو بی کیئرفل آپ کس کو فرینڈ بناتے ہیں. تو اب آپ نے سوچنا ہے اس کوشچن کو دو طریقے سے کہ میں کیسا یا کیسی فرینڈ ہوں, میں گڈ انفلوئنس ہوں کہ بیڈ انفلوئنس ہوں, اور میرے فرینڈز میں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مجھے آہستہ آہستہ رونگ چیزوں کی طرف سلپ کروا رہا ہے. کریں گے یہ آپ لوگ ہوم ورک, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ ہوم ورک مجھے سبمٹ کرنے کے لیے نہ کریں, یہ ہوم ورک آپ کی ماماز چیک کریں گی اور وہ صرف مجھے یس ٹائپ کریں گی, ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے اور آپ کی ماماز جو ہیں وہ یہ دیکھیں گی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ یہ چیزیں میرے ساتھ شیئر کرو یا آپ اپنی ماما کے ساتھ شیئر کرو, کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ ہمارے فرینڈز اچھے ہوں اور ہم اچھے فرینڈ بنیں.
اور یہی بات اصحاب کہف کے لیے ٹرو تھی کہ وہ لوگ جو تھے ایمان والے تو تھے پر ان کی گڈ کمپنی تھی. وہ ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے فیتھ کے لیے سٹینڈ لینا ہے. اس لیے وہ لوگ تھوڑے سے تھے, ہمیں نمبرز بھی نہیں پتا, پر باقی سارے لوگ جو اس جگہ میں تھے وہ سب ایک ریلیجن پہ تھے, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ریلیجن کو مانتے تھے, اور انہوں نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ ایک میریکل ہو گیا. کیا میریکل ہو گیا؟ جو کہ ابھی ہمیں زینب نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ایک کیو میں گئے اور وہ کتنے سالوں کے لیے سو گئے ادھر؟ 309. 300 جو ہیں وہ تھے سولر ایئرز, اور 309 جو ہے وہ لونر ایئرز. لونر ایئر چھوٹا ہوتا ہے نا سولر ایئر سے, وہ یاد ہے تو دماغ میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنے دین پہ فکس ہو جاتے اور فرم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. کون مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے ابھی جو ایک پروفٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو فائر میں ڈالا تھا, پھر انہوں نے بالکل بھی اس پہ پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون سے پروفٹ تھے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی تھی ایمان؟ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور سلامتی بن گئی تھی. اس میں دونوں پوائنٹس تھے. وہ ٹھنڈی ہو کر, ٹھنڈی بھی تو کبھی کبھی مرچیں لگاتی نا, برف ہمیں جیسے برف سے بھی برننگ ہوتی ہے, پر وہ سلامتی بن گئی تھی, تو اس نے بالکل ہارم نہیں کیا تھا. تو اب ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری کمپنی کیسی ہے جو ہمیں گڈ کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے نہیں, اور ہم لوگ دین کے اوپر کتنے فرم ہیں, اور ساتھ یہ کہ miracles only happen for those who are firm in faith. حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے صرف ایک سٹک ماری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, تو سمندر کس نے پھاڑا تھا, اس سٹک نے کہ اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ کیو میں یوں تو نہیں ہوا تھا کہ وہ کہتے دعا کہتے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ تو ہمیں پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بس آپ ہمیں میراکولسلی ایک کیو میں پہنچا دیں. نہیں, وہ لوگ انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ کیو میں گئے, تو پھر میریکل ہوا نا. ایسے ہوا نا, انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ یوں نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ کوئی ایفرٹ نہیں کریں اور بس دعائیں کرتے رہیں, جو کہ لاسٹ ٹائم جو ایمان نے اور فاطمہ نے بہت اچھا ڈسکس کیا تھا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ فاطمہ نے ہمیں کون سی حدیث بتائی تھی؟ فاطمہ آپ بتا سکتے دوبارہ کہ آپ نے کیا باندھنا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. فاطمہ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ Let me see. You can try now. آپ ادھر سے بتا دو, آپ ادھر سے بتا دو بیٹے. فاطمہ ادھر سے بتا دو بیٹے. ٹھیک ہے. اوکے فاطمہ آپ نہیں بتا سکتے, اب بولو یہاں سے فاطمہ. ایک بندہ تھا وہ جا رہا تھا ماسک, اور پھر اس نے اپنا کیمل نہیں باندھا تھا, پھر وہ اندر گیا اور پھر پروفٹ نے اس کو بتایا کہ آپ نے کیوں اپنا کہتے ہیں کیمل نہیں باندھا. اس نے کہا تھا کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں اللہ میں. اس نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنا کیمل کہتے ہیں پہلے آپ اپنا کیمل ٹرائی کریں, اس کے بعد اللہ کے اندر ٹرسٹ کریں. تو آپ اپنی ایفرٹ کریں, بابا سے ہیلپ لیں, ٹھیک ہے. تو اور پھر ہمیں ایمان نے اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کا ٹیسٹ ہو اور آپ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دیں, اور پھر اس کے بعد آپ فیل ہو جائیں, تو پھر آپ بلیم نہیں کریں گے اس بات میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی, کیونکہ آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. تو انہوں نے ایفرٹ کی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا کہ ان کو ایک سائن بنا دیا. اچھا, اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی وہ 7 تھے, وہ 7 سلیپرز تھے, وہ 5 تھے, وہ 3 تھے, ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ, ایسے اسٹوری بکس میں لکھا ہوتا ہے نا. پر اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں ان کی جگہ بتائی ہے, نہ ان کے نام بتائے ہیں, نہ ان کا نمبر بتایا ہے.
یہ مجھے کون آنسر کرے گا. That's the last thing that we're going to cover. کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ نام نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے لوگ تھے, وہ کیسے ڈریس اپ ہوئے ہوئے تھے. کچھ لوگ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے, یہ ضروری بھی نہیں. سمجھ رہے ابراہیم؟ عبداللہ اونچا بولیں. میں کہتا یہ اتنا ضروری نہیں تھا, اور ساری باتیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی کہ وہ ضروری نہیں تھی. ہاں پر یہ بالکل ضروری نہیں تھی نا, جو ضروری باتیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں. تو اس طرح کی باتوں سے پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے. اچھا ہم یاد رکھتے وہ اتنے تھے نا, تو اس کا وہ بندہ کون سا تھا جس نے یہ کہا کہ میں کھانا لینے جاؤں گا, وہ بندہ کون سا تھا جس نے کہا ہم کتنے سال سوئے. وہ اس طرح کی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں. ہم یہ نہ سوچتے کہ وہ کتنی بڑی بات ہوتی. مطلب مین پوائنٹ سے ایگزیکٹلی ہمارا فوکس شفٹ ہو جاتا. اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم میسج پہ, ان سے جو لرننگ پوائنٹ ہے اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ واقعہ, یہ ہم نیکسٹ ٹائم کور کریں گے, کہ ہم نے جب کوئی چیز کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے, انشاءاللہ, تاکہ وہ کام پورا ہو جائے. اگر اللہ چاہے تو پھر یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک دعا ہے جو اسپیشلی ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ دعا ہم پڑھ لیں, اور پہلے ہم اس کی تھیم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی وے میں, if you suffer in the way of Allah, he will take care of you. provided کب, جب آپ بھی کوئی ایفرٹ کریں. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ صرف دعائیں کرتے رہیں. جیسے ابھی پینڈیمک کی سچویشن میں ہم یہ دعا کریں, ہم صبح شام دعائیں کرتے رہیں اور ہم کوئی خیال نہیں رکھیں, تو ہم سیو ہو جائیں گے؟ نہیں. تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ تدبیر بھی کرنی ہوتی ہے. ہم نے دعا بھی کرنی ہے. دعا از دا ویپن آف دا بلیور. ہمیں جب ہمیں لگے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت ویک ہیں, تو ہم نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے, پر اس کوشش کو برکت کون دے گا اور سکسیس تک کون لے کے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اس لیے یو ہیو ٹو پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. اینڈ جب بھی آپ کو کبھی اپنے فیتھ کی وجہ سے, اللہ نہ کرے ہم پر کوئی آزمائش آئے, پر آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو اسٹینڈ فرم اور اپنے آن دا رائٹ ٹریک. اور جو دعا انہوں نے کی تھی وہ یہ دعا تھی. یہ دعا کون پڑھے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ 3 پڑھ سکتا ہوں. مجھے چاہیے جو پڑھیں گے. ایمان تو 2 والنٹیئرز ہو گئے, مجھے تیسرا والنٹیئر بھی چاہیے جو یہ دعا پڑھے. جی جی, یہ جو مائک ابھی کھولا تھا, یہ آپ نام بولیں. میں کر سکتی ہوں. ہاں جی, آپ بولیں. میرے خیال سے پہلے عبداللہ ایمان کے بعد تیسرا بندہ کون ہے؟ مجھے آواز نہیں سمجھ. میں نے بھی کہا. اچھا, منیحا. اوکے منیحا, آپ سٹارٹ کریں, اس کے بعد عبداللہ, پھر ایمان. جی ربنا پڑھیں گے نا, 1 منٹ, جتنی دفعہ پڑھیں گے نا اس کے بعد ہم نے اس کو ریوائز کرنا ہے, کیونکہ یہ دعا جو ہے نا وہ ہماری ہوم ورک بھی ہے کہ اس کو ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم یہ ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی. چلیے منیحا, آہستہ آہستہ کر کے آپ ہمیں ریپیٹ کرائیں گی. ٹھیک ہے, لیٹس سی. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. منیحا ایک دفعہ ترجمہ بھی پڑھ دیں پلیز. Our Lord, bestow on us mercy from yourself and facilitate for us our affair in the right way. Ameen, Ameen. Ji, Abdullah, you go next. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ
رحمة لنا من أمرنا رشدا. رشد. جی ایمان your turn. ربنا ربنا آتنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رشد. Very good. اچھا اب آپ سب لوگ میرے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ربنا اے ہمارے رب. آتنا ہمیں عطا کر. من لدنک اپنی طرف سے رحمت وہیئ لنا اور بنا ہمارے لیے آسانی. حی کے اندر ہوتا ہے آسانی کا مفہوم آتا ہے. وہیئ لنا بنا ہمارے لیے آسانی. من امرنا ہمارے کام میں رشدا رشد یا گائیڈنس. اس کو مطلب رشد جو ہوتی ہے اس گائیڈنس کو ہوتے ہیں جیسے ہدایت ایسی گائیڈنس ہوتی ہے نا جو کہ آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دیتے ہیں ایمان کی. رشد جو ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کو فزیکلی کرنے کے لیے جیسے کوئی فزیکل انسٹرکشنز ہو کسی کام کو کرنے کے لیے اس کو رشد کہتے ہیں. پریکٹیکل گائیڈنس. تو جو انہوں نے دعا کی تھی وہ پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے کی تھی اور انہوں نے یہ دعا کی تھی جب وہ کیو کی طرف گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑا میریکل ان کے لیے کیا اور ان کو آسانی کی. چلے اب دعا کرتے ہیں اور ختم کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اجعلنی لک شکارا. اے میرے رب بنا دے مجھے اپنے لیے شکارا بہت شکر گزار. آمین. لک ذکارا اپنے لیے بہت ذکر کرنے والا. آمین. لک رہابا آپ سے بہت ڈرنے والا. لک مطواعا آپ کی بہت اطاعت کرنے والا. لک مخبتا الیک آپ کی طرف عاجزی کرنے والا. اواہم منیبا اور آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ثانیہ آخری دعا آپ کرا دیجئے. میں نے کرنی ہے. اصل میں چاہ رہی ہوں کہ جو بچوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا وہ بھی کریں. ثانیہ آپ کر سکتی ہیں؟ آپ کے لیے ایزی ہے بھی یہ کرنا. ثانیہ is it possible for you? I cannot hear her. آپ میں سے کوئی ہیئر کر سکتا ہے ثانیہ کو؟ میں کر سکتی ہوں. جی مجھے اصل میں اس کی آواز نہیں آ رہی. ثانیہ اگر آپ اونچا پڑھیں تو کائنڈلی باقی سب لوگ مائک میوٹ کر دیں تاکہ ثانیہ کی آواز اچھی طریقے سے آئے. میں نے آواز ذرا سی کٹ کے آ رہی تھی. کون سی والی پڑھنی ہے؟ آپ نے یہ سائڈ والی پڑھنی ہے جو بڑی والی نہیں ہے چھوٹی والی. اللہم انی اسألک لذت اللہم انی اسألک انی اسألک. جی ثانیہ. ثانیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی.
आंटी मैं पढ़ सकता हूँ. पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक. إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والآيات लिक़ाइक. ए अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ या करती हूँ लज़्ज़तन नज़री, लज़्ज़त देखने की, इला तरफ, वजहिक तेरे चेहरे के, वशौक़ और शौक की, इला तरफ, लिक़ाइक तेरी मुलाकात की. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आप लोगों से ये स्लाइड शेयर करूंगी और कोशिश हम करेंगे कि जो मैंने आप लोगों को दज्जाल से रिलेटेड होमवर्क दिया है वो भी, और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी, उनसे रिलेटेड जो मैं आपसे क्विज शेयर करूंगी वो आपने करना है ऑफलाइन, कहूट का क्विज, और फिर वो मैं इसके रिजल्ट शेयर करूंगी. और बहुत अच्छा एक्सीलेंट होमवर्क किया था. मुस्तफ़ा ने तो सबसे पहले सबमिट कराया था, मुस्तफ़ा, ईमान और सनिया का बहुत अच्छा लगा था मुझे. सनिया ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे और मैं चाहती थी कि एटलीस्ट जिन लोगों ने नहीं किया, जैसे अब्दुल्ला, हाजरा, फातिमा तो ज़हरा, उमामा, मुझे ये लग रहा था कि अगर आप एक एक पॉइंट भी कवर करें ना तो आपको वो याद रह जाएगा. अगर आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको भूल जाएगा. और मुझे बहुत अच्छा लगा. स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर सनिया बिकॉज शी डिड अ वेरी नाइस जॉब. उसने सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी वो सब मेंशन की हैं. ये मामा ने अपना कर लिया था, उसने पिक्चर भी भेज दी है ग्रुप में. चलें, ओके, मैं उसको देख लूंगी. और जो पहले आया था वो मुझे समझ नहीं आया था कि वो इब्राहिम का है कि मनीहा का. वो इब्राहिम का था. ओके, सही, क्योंकि वो मुझे उसके साथ नाम नहीं था, पर इब्राहिम ने भी सबमिट कराया था. पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि सिर्फ जो एक बात भी आपको याद रही, इसलिए उसको बोझ समझ के ना करें. जो भी होमवर्क आप लोग करते हैं ना, जस्ट डोंट टेक इट लाइक अ बर्डन, बिकॉज अगर आप उसको बर्डन के तौर पे लेंगे ना, आपको पता है मेरे साथ खुद होता है. मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं जब कहती हूँ ओह मुझे लिखना पड़ रहा है, पर बिलीव यू मी, जिस बात को मैं लिख लेती हूँ ना वो मुझे इस तरह याद हो जाती है, मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती. पर जिस चीज को मैं नहीं लिखती वो फिर क्या कहते हैं स्वीडिश में, वो आपकी वो फुश विनर हो जाती है आपके दिमाग से. होता है ना ऐसा. तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हमें कलम के साथ सिखाया ना, तो जब आप अच्छा सा किसी चीज को लिख लेते हैं तो फिर वो याद रहेगा. और मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है अब्दुल्ला का और हाजरा के, मनीहा की पार्टिसिपेशन को, क्योंकि हमेशा इनकी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन होती है. ठीक है, तो बेशक वो वीक गुजर भी जाए, आप जरूर शेयर कर दिया करो क्योंकि वो आपकी लर्निंग के लिए. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम.